बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हॉस्पिटल से मिलने वाली उस अस्कात हमल के बाद जो लड़की की लाश मिली थी उसके हवाले से कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं। एक तो मुलज़म जो उसामा गिरफ़्तार है उसका बयान है, उसने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखूँगा, और दूसरा पुलिस जो तफ्तीश कर रही है वो इस हवाले से क्या कहती है। ये दो नई चीज़ें आई हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी वीडियो करूं उसका अगर कोई फॉलो अप आता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। इस केस को भी मैं फॉलो कर रहा हूं और जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप तक ज़रूर पहुंचाता हूं। सबसे पहले आपको मुलज़िम उसामा का बयान सुना देता हूं। मुलज़िम उसामा क्या कहता है। मुलज़िम उसामा के मुताबिक उसकी दोस्ती मरियम से कोई 6 साल पुरानी है। वो टीचर थी, एक कॉलेज में पढ़ाती थी, और ये उसामा भी जब इसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती थी तो ये उस मरियम से इसमें रहनुमाई लेता था, उससे पढ़ता था, और इसी दौरान इनका आपस में जो है मामला दोस्ती की तरफ चला गया। और जो है उसका कहना है कि ये दोस्ती जो है वो 6 साल से चली आ रही थी। लेकिन इस दौरान मुलज़िम उसामा का कहना है कि मैं एक बार उसके घर भी चक्कर लगा आया था। इसके वालिदैन, इसकी वालदा मुझे जानते थे, मेरा उसके साथ कोई जिस्मानी या जिनसी ताल्लुक़ नहीं था। और ये जो मरियम या वो जो लड़की है वो जब हामला हुई थी तो उसका भी मुझे उसी ने ही बताया था, और ये जो हमल था ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। आगे चल के आपको बताता हूँ। उसने बताया कि जब मेरी मरियम से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो हामला है, तो मैंने सवाल किया कि ये किसका है और ये हमल किसका है, तो मरियम ने इसका मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उसने बताया मरियम ने उसामा के मुताबिक कि मैंने इसके लिए एक मेडिसिन यूज़ की है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो खुदारा फगाट से मेरी कुछ हेल्प करें, मुझे इसका इलाज करवाने में मेरी कोई हेल्प करें और कोई डॉक्टर ढूंढें। उसामा के मुताबिक मैंने पता किया, लाहौर में भी पता किया, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई राज़ी नहीं था, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है ये तकरीबन कोई 4-1 माह की हो चुकी थी, तो ज़ाहिर बात है ये गैर कानूनी है अस्कात हमल पाकिस्तान में, तो इसलिए कोई भी रेडी नहीं हो रहा था। उसामा के मुताबिक डॉक्टरों का पता किया तो एक रेफरेंस मिला, और जो है उस रेफरेंस के थ्रू हम शोरकोट झंग के साथ जो है शोरकोट वहाँ पर हम चले गए। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा प्री ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से हमें ये डीएनसी जो है वो करना पड़ेगा। तो जो है वो उसके बाद हम इस चीज़ पर रेडी हुए। तब उससे जब तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि मरियम से जो मेरी आखिरी मुलाकात नहीं, जो फ़ोन पर बात हुई थी, वो तकरीबन 7 से 8 माह पहले हुई थी, जबकि ये हमल जो है ये 4 माह का था। तो इसलिए उसने एक बार फिर जो है इससे इनकार किया कि ये जो हमल है वो मेरे से है। बहरहाल उसने कहा कि साल के शुरू में मेरे कुछ पेपर्स थे ऑनलाइन, जो पिछला साल गुज़श्ता साल, और मैं फिर मरियम के घर भी गया था। उस दौरान उसके वालदा और वालिद को भी पता है, मेरा उससे मुलाकात उसके वालिद और वालदा से भी है, और मेरा मैथ का पेपर था, और उसके बाद उनसे मेरी दोबारा मुलाकात ना मरियम से हुई और ना उसके वालिद और वालदा से हुई। आगे चलकर उसामा बताता है कि मेरा उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। बयान में वो कहता है कि जी मैं ये वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि मेरा उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। मैं जनवरी फरवरी में उसके घर गया था और पेपर की तैयारी की थी, और उसके घर में ही उससे मुलाकात हुई थी। उसके अलावा मेरा उसके साथ मुलाकात या कोई इस तरह का रिलेशन नहीं था। और उसकी वालदा को मरियम के इस प्रेगनेंसी के हवाले से पता था, क्योंकि मुझे ये बात मरियम ने बताई थी। ये लड़का उसामा कहता है कि मरियम के मुताबिक जो वफ़ात पा चुकी है, इस जो प्रेगनेंसी थी इसका इल्म जो है उसकी वालदा को था। बहरहाल ये अपने बयान के दौरान कहता है कि जी मुझसे गलती हुई और मैं इसमें शर्मिंदा हूँ। ज़ाहिर बात है मुझे उसकी इस तरह हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि डायरेक्टली उसके वालिदैन को ये काम करना चाहिए था, या मुझे भी उसके वालिदैन को बताना चाहिए था कि मरियम मुझसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल गया वहाँ पर शोरकोट में, तो वे मैं एक रेफरेंस से गया था, एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कॉन्सेंट फॉर्म भरवाया जो कि भरवाया जाता है हर पेशेंट का। तो उस कॉन्सेंट फॉर्म में उन्होंने मुझे उसका हस्बैंड लिखा, और मैंने कहा मैं इसका हस्बैंड हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अलावा इलाज ही मुमकिन नहीं था। उसामा के मुताबिक, मुलज़िम उसामा के मुताबिक रात के 11 बजे के करीब ये लोग ये तकरीबन 9 बजे वहाँ पर गए उस शोरकोट वाले हॉस्पिटल में, और ये कोई
2 گھنٹے تک یہ پروسیجر ہوا جو اس لڑکی کا ہوا، جو وہاں پہ کیا گیا، اور 11 بجے کے آس پاس یہ لوگ اس پروسیجر سے فارغ ہو گئے، لیکن یہ ہاسپٹل میں ہی رہے، اور یہ صبح 4 سے 5 بجے اس ہاسپٹل سے نکلے۔ ملزم اسامہ کے مطابق لڑکی کی حالت بالکل ٹھیک تھی، اس کو ڈرپ بھی لگی، اس کو انجیکشن بھی لگے، اور صبح 4-5 بجے کے آس پاس اس لڑکی کے کہنے کے اوپر ہم وہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ ہم نے واپس آ کے لاہور سے ہو کے دوبارہ واپس گھر بھی جانا تھا۔ اسامہ کے مطابق ہم صبح کوئی 10 سے 11 بجے جو ہے وہ پہنچے۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ جو میرا فلیٹ ہے، مطلب جو اسامہ کا فلیٹ ہے، اسامہ نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا جس میں اس کا دوست وقاص بھی اس کے ساتھ، اس کا دوست اویس بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں فلیٹ پہ گئے، میرا دوست اویس گاڑی میں رہا، میں اور مریم اوپر گئے۔ مریم کے کیونکہ کپڑے جو ہے وہ صاف ہونے والے تھے، وہ واش کرنے کے لیے اندر چلی گئی اور میں باہر چلا گیا۔ میں کوئی 20 منٹ کے بعد واپس آیا تو جو ہے اس کا رنگ جو ہے، مجھے اس کا رنگ تھوڑا پیل، مطلب تھوڑا سا پیل ہوتا ہوا نظر آیا، وہ غنودگی کی حالت میں تھی۔ تو میں نے اس کو ہلایا جلایا اور اسے کہا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا جی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو میں فوراً اس کو اٹھایا اور اس کو ہاسپٹل لے گیا۔ اسامہ کے مطابق میں اس کو جو ہے یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل لے گیا، کیونکہ مجھے میرے گھر کے قریب پڑتا تھا، اور میں نے ایمرجنسی میں جا کر اس کو لٹایا، اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو اسامہ کہتا ہے کہ یہ وہی ویڈیو ہے جب میں اس کو لے کے آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں پر مجھے انٹری کا کہا گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ جی انٹری، میں تو اپنا ویلٹ جو ہے وہ گھر بھول آیا ہوں، تو میں وہ ویلٹ اٹھا لاؤں۔ کہتا ہے کہ میں ویلٹ گاڑی میں بھول آیا ہوں۔ تو کہتا ہے جب میں گاڑی میں ویلٹ لے کے واپس بھی آیا ہوں، وہ ویڈیو کسی نے نہیں دکھائی اکارڈنگ ٹو اسامہ، وہ ویڈیو میں نے بھی نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی۔ اسامہ کا یہ کہنا ہے کہ جی میں وہ ویلٹ لے کے واپس آیا تو مجھے ایک بزرگ مریم کے ساتھ ملا، اب آئی ڈونٹ نو کس بزرگ کا وہ کہہ رہا ہے، اور اس نے روکا اور پوچھا کہ تم اس کے کیا لگتے ہو، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں اس کا دوست ہوں، اور پھر میں نے اس بزرگ کو وہ ساری کہانی بتائی کہ ہم یہاں کیسے آئے ہیں، وہ جو پوری کہانی ہے شور کوٹ لے جانے والی اور وہ ساری۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یار اس کی تو حالت بہت سیریس ہے، اس کے گھر والوں کو بلاؤ۔ تو میں نے کہا کہ آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں، میں اس کی گھر والوں کو بلاتا ہوں، ان کو 2-3 گھنٹے لگیں گے آنے میں، میں اس کی والدہ کو کال کرتا ہوں، میرا موبائل بھی میرے پاس نہیں ہے، میں موبائل گھر چھوڑ آیا ہوں جلدی میں، تو میں گھر جاتا ہوں، اور جو ہے یہ میں بیان آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ بھی اس نے کہا ہے۔ اب اس میں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہے یہ تو پولیس تفتیش ہی بتائے گی۔ اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کہا کہ میں موبائل گھر چھوڑ آیا ہوں، میں اس کی والدہ کو کال کرتا ہوں، لیکن آپ پلیز اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ تو کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی بحث کی، بہرحال میں گھر چلا گیا، اور اس کی والدہ کو وہاں جا کر میں نے کال کی، مریم کی والدہ کو، اور اسے بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی والدہ وہاں سے فوراً نکل پڑی، میری راستے میں بھی اس کی والدہ سے بات ہوتی رہی، اور جو ہے اس نے بتایا کہ میں راستے میں اور پہنچ رہی ہوں۔ تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ 6 بجے کے قریب مجھے جناح ہسپتال سے کال آئی، اور اس نے کہا تب تک یہ کہتا ہے کہ اس کی ماں میرے علم کے مطابق راستے میں تھی اور وہ میری کال نہیں لے رہی تھی۔ کہتا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ کا پیشنٹ ہے تو ان کو کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے، سارا معاملہ بتایا، اور اس کی والدہ آ رہی ہیں کہ اور اس کی والدہ کو میں ہی لے کر آؤں گا وہاں ہاسپٹل۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت وہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہسپتال سے بعد میں پتہ چلا کہ مریم کی اس لڑکی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، اور مجھے یہ اس کو وہاں لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، اور میں جو ہے اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا۔ ایک چیز جو اس بیان میں بار بار اس لڑکے نے کہی، اسامہ نے، وہ کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی یہ جو بچہ تھا یہ میرا تھا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی لمبی ہو جائے گی ویڈیو، لیکن پولیس تفتیش جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے بتایا کہ لڑکی اس کی دوست تھی جو تقریباً 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ حال ہی میں وہ لڑکی کو صبح پنجاب کے شہر شور کوٹ لے گیا تھا، اور جہاں اس کا اسقاط حمل یعنی کہ ایبارشن کروایا گیا تھا۔ ملزم نے ابتدائی تفتیش کے دوران پولیس کو دیے گئے بیان میں اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اس کے لڑکی کے ساتھ تعلق تھا، نہیں کیا۔ تاہم ملزم نے اس بات سے انکار کیا کہ اسقاط حمل میں مرنے والا بچہ اس کا ہو سکتا تھا۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی پولیس تفتیش کہتی ہے کہ انکار نہیں کیا کہ تعلق تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے حوالے سے اس نے انکار کیا۔ تفتیشی افسر جو ہیں غلام عباس صاحب، انہوں نے بتایا کہ ملزم کے مطابق آخری مرتبہ اس نے گزشتہ برس مارچ کے مہینے میں لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا، گزشتہ برس 2020 میں، اور اب جو ہے یہ جو حمل تھا یہ 4 مہینے کا تھا۔ تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے اس تفتیش کے مطابق، پولیس کا کہنا ہے کہ اسامہ کہتا ہے کہ میں مارچ میں ملا تھا اور یہ 4 مہینے کا تھا، تو یہ ظاہر ہے میرا
نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پولیس کو ملنے والی ملاقات کے معلومات کے مطابق جو گاڑی ملزم کے زیر استعمال تھی وہ اس نے کرائے پر حاصل کر رکھی تھی۔ لڑکا اپنے بیان میں کہتا ہے کہ وہ گاڑی میرے دوست کی تھی۔ ملزم اور لڑکی دونوں کا تعلق گجرات سے تھا۔ ملزم نے لاہور میں چند ڈاکٹروں سے پہلے بات کی تھی لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ملزم شور کوٹ ایک نجی اسپتال لے گیا تھا۔ بالکل پولیس تفتیش ویسی چل رہی ہے، تھوڑی اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ کلینک سے عطائی ڈاکٹر ثابت ہوئے جن سے اس نے علاج کرایا وہ عطائی ڈاکٹر تھے، کوئی پراپر ڈاکٹر نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھے۔ ملزم نے شورکوٹ کے کلینک کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد لڑکی کو گجرات سے گاڑی میں اٹھایا اور انہوں نے اسقاط حمل کے لیے کلینک کو 35,000 روپے دیے، جو کہ اس اسپتال کا مینیجر بھی بتا رہا ہے، وہ بھی پکڑا ہوا ہے۔ اور گجرات سے لینے والی بات جو ہے یہ اس تفتیش میں ہے، لڑکے نے نہیں بتائی۔ تفتیشی افسر غلام عباس کے مطابق ملزم کا کہنا ہے کہ دوست ہونے کے ناطے محض لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اسے نہیں معلوم کہ معاملہ اتنا بگڑ سکتا ہے، تاہم پولیس کے مطابق وہ اس بیان سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کیس کے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ معاملہ بگڑ سکتا ہے اور لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے جب لاہور میں بھی ڈاکٹروں سے بات کی تھی تو اس کو بتایا گیا تھا کہ 4 مہینے کے اگر یہ معاملہ آپ اسقاط حمل کروائیں گے تو لڑکی کی جان جا سکتی ہے۔ ابتدائی بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس نے لڑکی کو کہتا ہے میں نے ہسپتال پہنچایا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی، لڑکی زندہ تھی اور ہسپتال کے عملے نے اس سے پوچھ تاچھ میں وقت ضائع کیا، جو وہ بزرگ کا بتاتا ہے کہ جو اس نے مجھے بہت زیادہ بحث کی اور وقت ضائع کیا گیا جس کی وجہ سے لڑکی کی جان چلی گئی۔ تفتیشی افسر غلام عباس کے مطابق ملزم کا یہ بیان درست نہیں تھا۔ ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جب ملزم لڑکی کو اٹھا کر اندر لے جا رہا تھا تو لڑکی کی گردن ایک طرف لٹکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ مر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نجی اسپتال نے پولیس کو اس بات کی تصدیق کی تھی کہ لڑکی کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ اب کچھ سوالات ہیں جس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہیں کہ جی اگر ایسا تھا کہ اس کی دوست تھی تو وہ ایک تو اس کو گجرات لینے گیا اور پھر اپنی گاڑی میں دوست کی گاڑی میں شورکوٹ بھی لے گیا۔ لڑکی کی طبیعت بگڑنے پر اس نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ وہ لڑکی کو مردہ حالت میں نجی اسپتال میں چھوڑ کر فرار کیسے ہوا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی حوال طلب ہیں۔ ڈی این اے ان کا کر لیا گیا ہے جو ملزمان ہیں اور لڑکی کا بھی سیمپل لے لیا گیا ہے۔ اب یہ میچ کریں گے اور پتہ چلے گا کہ جی واقعی یہ جو بچہ تھا اس کی کیا پوزیشن تھی، اس کا تھا یہ محض یہ ہیلپ کر رہا تھا اس لڑکی کو، یہ اب آنے والے دنوں میں تفتیش سے پتہ چلے گا۔ اب تک یہ جو ڈیولپمنٹس تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگلی کسی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کے حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست نابود کرے اور اللہ ہمارے ملک پہ، ہمارے ملک کے بچوں پہ اور سب پہ رحم کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔